बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। एक सियासी लीडर ने बिलाखिर फ़ौज की बात मान ली है। वैसे तो बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन वो क्या ख़ास बात है जो एक लीडर ने मान ली है, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ पॉलिटिकल कैंपेन धूमधाम से चल रही है, जलसे हो रहे हैं, मुनाजरे की दावतें हो रही हैं। वो मुनाजरा किसने करना है, कब करेंगे, कौन करेंगे, करेंगे भी या नहीं करेंगे, नवाज शरीफ साहब कौन सा वक्त वापस लेकर आएंगे, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा क्या चाहती हैं। और दो लोगों की आपको कहानी सुनाऊंगा मैं कि एक उनमें है अपने बेहोश बाप को, करीबुल मर्ग बेहोश बाप के अंगूठे लगवाने वाले डॉक्टर मोहित पीरजादा, और दूसरे वो एक नमूना थे फ़नी से कैरेक्टर वजाहत एहसन खान, जो कमोड पर बैठकर प्रोग्राम करते थे, याद है। तो इन दोनों की कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा। और सनम जावेद इलेक्शन लड़ रही हैं या नहीं लड़ रही, कहानी क्या है। और इसके अलावा लेकिन सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस थे उसमें से एक सहाफ़ियों को हरासा करने का केस भी था। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने एक रिट की हुई थी जिसमें बहुत सारे सहाफ़ियों के हवाले से केस था। FIA का जो कार्रवाई होती रही है पहले, जिसमें हमारे दोस्त इमरान शफकत भी शामिल है। बहरहाल उस पर चीफ जस्टिस साहब ने रिपोर्ट मंगवा ली है कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। और जो फजूल किस्म के केसेस लोगों के खिलाफ बनाए गए थे, इमरान शफकत भी उठाए गए, उससे पहले रज़ी दादा भी उठाए गए। तो रज़ी दादा का एक केस तो ख़त्म हो गया है। बहरहाल इस तरह के बहुत से लोग थे जिन पर इस वजह से कि कुछ लोग उनसे खुश नहीं थे। इमरान खान साहब खुश नहीं थे, इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा कुछ खुश नहीं थी, और कुछ जजेस भी खुश नहीं थे। और जो नाखुश होते हैं वो तो हमेशा रहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज, जनरल्स, वो तो खुश थे ही नहीं। जनरल फैज़ हमीद तो बिल्कुल ही खुश नहीं होते थे किसी से भी। थोड़े से लोग थे जो बिल्कुल उनके अपने थे, उनके अलावा जो बात सही कर दे उनसे तो वो खुश नहीं होते थे। तो वो सारे केसेस हैं। उसी चक्कर में जो अभी नोटिस इशू हुए थे जजेस के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वाले, वो भी मामला थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा। उस पर कह रहे हैं कि उन्हें रोक दिया है, ख़त्म कर दिया। ख़त्म तो नहीं हुआ, खैर वो उनकी गिरफ्तारी और हथकड़ियाँ लगी हुई तस्वीरें इस तरह से नहीं आएंगी, लेकिन इसका मतलब वो कार्रवाई कुछ ना कुछ आगे चलेगी। तनकीद का हक़ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम उन लोगों को तनकीद से नहीं रोक सकते, फ़ैसले पर तनकीद हो सकती है, लेकिन उनके ज़ाती किरदार के हवाले से बेसलेस झूठी खबरें फैलाने वालों को बहरहाल पूछा जाएगा, और पूछा जाना भी चाहिए। फिर स्पेशली अब जो इलेक्शन का टाइम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं होती। खैर उसमें दो कहानियाँ जो मैंने सुनानी थी वो तो आपको सुनाऊंगा ही, लेकिन मसला ये कि पहले इलेक्शन कैंपेन पे बात कर लें। तो इलेक्शन कैंपेन बड़ी धूमधाम से जारी है। PTI के लोगों ने कल जो रैलियाँ निकालने की कोशिश की, अगरचे कोई ख़ास कामयाब नहीं थी, लेकिन आज जब कुछ दोस्त मिले हैं जो PTI के शदीद किस्म के हामी हैं, तो वो बड़े खुश हैं। उनका ख्याल है कि उन्होंने बड़ा मार्का मार लिया है। अच्छा, अगर वो मार्का उन्होंने मार ही लिया है तो फिर तो उन्हें खुश होना चाहिए कि उनकी कैंपेन कामयाब हो गई है, और वो अब अच्छे वोट भी ले लेंगे। वोट लेने के लिए हम लोग बार बार बात करते हैं कि एक टेक्निकल इशू होता है इलेक्शन डे की सियासत, कि इलेक्शन वाले दिन के लिए आपको 2 से 3 हज़ार डेडिकेटेड लोग चाहिए होते हैं हल्के में, जिन्होंने पोलिंग एजेंट्स बनना है। वो आपको लोगों को वोट्स की स्लिप्स देनी है, लोगों को आखिरी दिन भी डोर टू डोर जा रहे होते हैं कन्विंस करने के लिए आएँ, लोगों को निकालना होता है घरों से कि आए जनाब वोट डाल दे चलें। तो ये सारे काम करने होते हैं। अच्छा, क्या इतने सारे लोग एक्टिव काम करने वाले मौजूद हैं? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि PTI का एक अच्छी सपोर्ट बेस मौजूद है हमारी सोसाइटी में, एक बड़ी सपोर्ट बेस है, लेकिन मुझे लगता है उनमें से काफ़ी सारे लोग काफ़ी बददिल हो चुके हुए हैं। इमरान खान साहब का जेल में होना, मुसलसल उनको ज़मानत ना मिलना, उनकी बाकी तमाम लीडरशिप का मफरूर होना या जेलों में होना, अगरचे वो उनके लिए मैटर नहीं करती, लेकिन बहरहाल। अच्छा, बुशरा बीबी और अलीमा बीबी की मुकम्मल खामोशी, वो उनका कोई बात ना करना, मगर उन दोनों को तो कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा ना। अगर आप ये सोचें कि इलेक्शन कैंपेन चल रही है, आखिरी वक्त है, आप याद करें कुलसूम नवाज साहिबा अपनी गाड़ी में बैठ के निकल आई थी, पता था पुलिस रोकेगी, और उनकी गाड़ी को क्रेन के ज़रिए उठा लिया गया था कुलसूम नवाज साहिबा की, लेकिन वो आई थी, उन्हें पता था वो एक किस पर्पज़ के लिए निकली हुई हैं, वो उसके लिए निकल रही थी। तो अब जब इलेक्शन में सारे 10 दिन रह गए, 10 दिन भी नहीं रहे अब तो ये दोनों ख़वातीन जिनको कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई नहीं गिरफ्तार कर रहा, और वो खामोश है,
ہلکا پھلکا سا میوزک بجا دیتی ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے آ کے بات کی کہ وہ اسے پھانسی دلوانا چاہتے ہیں, آخری وہ کیپٹل پنشمنٹ کے حوالے سے جو بات ہوئی وہاں پہ, تو اس پہ بات کی, باقی کچھ نہیں ہے. اچھا, وہ اتنی کامیابی جو لینی تھی, عادل راجہ صاحب بھی بڑا اچھل رہے ہیں کہ جناب ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی, اتنے لوگ نکل آئے, دیکھیں آپ ووٹ ڈالنے آئیے گا. ٹھیک ہے, بات سمپل اتنی سی ہے کہ اگر 8 فروری کو ان کے سارے ووٹرز نکل آتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, پھر تو وہ اچھا رزلٹ دے سکتے ہیں, کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں. لیکن ابھی تک کی آج کی تاریخ تک کی جو پرفارمنس ہے وہ بڑی پور ہے, جس میں ان کے آن لائن جلسے دیکھ لیں, ان کے آن گراؤنڈ ایکٹیویٹیز دیکھ لیں, اور اسپیشلی اتوار کے روز کا گزشتہ کل کا جو تھا وہ ان کا جو احتجاج کی کال تھی, سڑکوں پہ نکلنے کی کال تھی, اس کو دیکھ لیں. عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ لوگوں کے ٹکٹ بدل دیں گے, لیکن ابھی تک وہ ٹکٹ بدلنے کی تفصیل نہیں آئی ہے کہ کس کس کے ٹکٹ بدلے گئے ہیں, کیونکہ وہ لوگ نہیں نظر آئے ہیں اس طرح سے تھوڑے بہت. اچھا ہاں, جہاں انقلاب نظر آیا سڑک پہ پولیس کی گاڑی آئی تو دوڑ لگا دی, وہ ویڈیو بھی ایک بڑی مشہور سی چل رہی ہے کہ جس میں موٹر سائیکلوں والے بھاگ گئے ہیں, پولیس کی گاڑی پیچھے پیچھے اور وہ بھاگ رہے ہیں, گلیوں میں چھپ گئے ہیں. اچھا, اسی دوران میں بعض جگہوں پہ زیادتی بھی ہے, مثلا وہ ویڈیو جس میں ایک شخص سے جھنڈا چھیننے کے لیے کوشش میں وہ موٹر بائک گر گئی اور بچہ بھی نیچے گرا ہے. شدید زیادتی ہے, سراسر زیادتی ہے. مطلب پہلے نمبر پہ آپ جھنڈا کیوں چھین رہے ہیں, نمبر 2 پر کہ اس بائک پر جس پر ایک خاتون اور بچہ یا بچی بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس پہ کوئی تمیز کرنی چاہیے, کوئی احتیاط کرنی چاہیے. مطلب اس جھنڈے سے کچھ نہیں ہو جانا, آپ باقی جہاں جو چیزیں کرنا ہے وہ ٹھیک ہے, ہو رہا ہے نا, مطلب حکومت نے سب نے مل کے روکنا ہے, جو روک لیں کر لیں, ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کی بڑی وجہ ہے ان کی اپنی حرکت, ورنہ وہ اتنے لاڈلے تھے, وہ تو جا کے آگ بھی لگا دیتے تھے تو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. تو اب وہ 9 مئی اگر نہ کرتے, وہ جو حرکت انہوں نے کی ہے اس کی وجہ سے انہیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اچھا, ابھی یہ چلے گا, اس پہ معافی نہیں ہے, بہت ہی اسپیشل ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں ہوں گے کچھ کیس, وہ خدیجہ شاہ جیسے ہوا ہے کیس. اب وہ امریکنز اور لوکل لابیز اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے پریشرائز ہو کے کسی ایک آدھے بندے کو اس طرح سے معافی مل جانا, اگرچہ وہ سارے سسٹم پہ پھر سوالیہ نشان ہے کہ اگر اس کو معافی مل سکتی ہے تو باقیوں کو کیوں نہیں. لیکن چلیں, اس کی خوش قسمتی, اور خوش قسمتی ظاہر ہے جو خوش قسمت لوگ پہلے ہی ہوتے ہیں انہی کے لیے خوش قسمتی ہے, تو اس کی خوش قسمتی. لیکن اسی دوران میں ایک نام اور ہے, وہ ہیں محترمہ صنم جاوید صاحبہ. ان کے حوالے سے وہ بھی بڑی ہیرو بنی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی, اور اس میں بڑا شور مچا 2 دن کے لیے جب ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے حلقہ 119 اور 120 دونوں سے, کہ وہ مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گی. اور پھر لوگوں نے تبصرے, مطلب میرا اپنا خیال تھا کہ وہ ٹف ٹائم دیں گی, میں نے بھی یہی کہا کہ اگر وہ خود الیکشن لڑ رہی ہوں گی تو وہ ٹف ٹائم دیں گی. اچھا, ان کی ضمانت ہوتی ہے پھر گرفتار ہو جاتی ہے, وہی جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا. پرویز الہی آج تک ضمانت ہو جاتی ہے پھر پکڑے جاتے ہیں, تو صنم جاوید صاحبہ بھی اندر ہی رہیں گی. اور میں نے آپ کو پرسوں جب ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا کہ میری ایک دوست جو بڑے اچھے تعلقات رکھتے ہیں, ان سے میں نے جب پوچھا کہ یہ کیا, ان کا یار مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے, صنم جاوید کیسے الیکشن لڑ سکتی ہے, اور وہ الیکشن نہیں لڑے گی. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ صرف نون لیگ کے کچھ لوگوں کو, مریم نواز کو, نواز شریف صاحب کو, ان لوگوں کو شاید پریشرائز کیا جائے گا, اس کو استعمال کیا جائے گا, اور چاہے فائنل ڈے پر آخری دن 6-7 تاریخ کو ہو, ان کے حلقے میں پوسٹ پون ہو جائے چاہے الیکشن, وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. لیکن یہاں تو اور ہی کہانی ہے, وہ پہلے ہی دستبردار ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے, گوہر صاحب نے اعلان کر دیا کہ وہ ہماری امیدوار نہیں ہوں گی. ہاں, صوبائی اسمبلی پر ہوں گی, کہیں اور ہوں گی, لیکن وہ مین سیٹوں پر مریم نواز کے مقابلے میں وہ الیکشن نہیں لڑ رہی. تو اگر نہیں لڑ رہی تو پھر کہانی ختم ہے. مطلب ویسے کتنی عجیب بات ہے کہ سب سے زیادہ شور مچانے کے بعد جب سپریم کورٹ سے اجازت مل گئی ہے تو پھر وہ الیکشن نہیں لڑ رہی. عجیب بات ہے نا. خیر چلیں, یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے. وہ تو ایسی پارٹی ہے جو ہر چیز الٹا کر سمجھتا ہے کہ وہ یہ بڑی کامیابی ہے. عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دی, کامیابی ہے. حکومت ختم ہوگی, کامیابی ہے. پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑ دی, کامیابی ہے. آئسولیٹ ہو گئے, سب سے اکیلے ہو گئے, کامیابی ہے. جیل چلے گئے, کامیابی ہے. تو پھر ٹھیک ہے, اگر یہ اتنی ساری کامیابی سمیٹ رہے ہیں تو پھر خوش ہونا چاہیے, پھر رونا دھونا کس بات کا. مزے کریں اسی طرح, اور ایسی ہی کامیابیاں ملنی ہیں صرف ہم. فی الحال اگلے چند سال تو اس کے علاوہ اور کوئی کامیابی مجھے نہیں نظر آ رہی گراؤنڈ پر. اچھا, اور یہ میں کوئی میرٹس پہ بات نہیں کر رہا, یہ میں گراؤنڈ ریالٹی کی بیس پہ بات کر رہا ہوں, جو انہوں نے حالات اپنے بنا لیے ہیں, جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی بیس پہ بات کر رہا ہوں کہ اب اسی قسم کی کامیابی ملنی ہے. دوسری طرف نون لیگ اپنی کیمپین کر رہی ہے. نواز شریف صاحب نے لاہور میں ایک افتتاح کیا آفس کا, مریم نواز صاحبہ بھی ساتھ تھی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پرانا وقت واپس لے کر آؤں گا.
پرانا وقت سے ان کی مراد 2017 تک کا ان کا جو دور تھا، جس طرح سے ترقی ہو رہی تھی، وہ ان کا خیال ہے کہ وہ والا سسٹم، وہ والا نظام، وہ والی حکومت، وہ والے دن وہ واپس لے آئیں گے۔ گڈ لک میاں صاحب۔ مریم نواز صاحبہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ نواز شریف صاحب کو وہ 5 ججز بہت یاد آتے ہیں جنہوں نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، مطلب یہ لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ سارا ایک پلانڈ سازش کے تحت سارا ہوا تھا، وہ کوئی آئین اور قانون کے مطابق تو تھا نہیں، بلیک لا ڈکشنری اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس طرح کی جو تھیں، اور کئی لوگوں کی کئی سالوں کی محنت ضائع ہونے سے بچانی تھی۔ تو اس طرح کی چیزوں میں بہرحال میاں صاحب کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی دوران میں ہمارے ایک لیڈر بلاول بھٹو زرداری نے فوج کی بات مان لی ہے۔ اچھا، ویسے تو ہم ہر پارٹی پر یہی الزام لگاتے ہیں، لیکن یہ میں لائٹر نوٹ پر کہہ رہا ہوں سائڈ پر، کہ بلاول بھٹو زرداری نوجوان طلبہ سے ملنے کے لیے چلے گئے اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک گیٹ ٹوگیدر کیا، ان سے کویشچن آنسر سیشن بھی ہوا، وہاں انہوں نے پریزنٹیشن دیا ہے، اپنا وہ کیا ہے، منشور پیش کیا ہے، منشور کے حوالے سے بات کی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ میں وہ موجود تھے۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے، میں نے فوج کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر مسلسل یہ کام کر رہے تھے، نوجوان طلبہ سے جا کے مل رہے تھے اور ان سے انٹریکٹ کر رہے تھے، انہیں اپنی بتا رہے تھے، پھر ان کے کویشچنز لے رہے تھے، اس میں مشکل سوالات بھی تھے، ہارش سوالات بھی تھے، لیکن انہوں نے لیے اور ان کے جوابات دیے تسلی بخش۔ پھر DGISI آئے لاہور میں، انہوں نے طلبہ کے گروپ کو اکٹھا کیا مختلف تعلیمی اداروں سے اور ان سے ملاقات کی اور ان کے بڑے مشکل ٹف سوالات سنے اور ان کے جوابات دیے۔ اور اس کے بعد اگلے دن آرمی چیف نے یوتھ کانفرنس سے خطاب کیا، اگین یوتھ کو ایڈریس کیا، ان سے ملے، ان کے سوالات سنے، ان کے جوابات دیے، اپنا میسج کمیونیکیٹ کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ٹیمپریچر کو نیچے لانے کے لیے ہو رہی ہیں، کول ڈاؤن کرنے کے لیے ہیں ماحول کو۔ ہم وہ جو ایک ایکسٹریم سائڈس لی ہوئی ہیں اس سے باہر نکلے، ہم ڈائیلاگ میں آئیں، بات کریں۔ بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے جتنا مرضی غصہ ہو، جتنا مرضی غصہ ہو، جب آپ ایک ٹاپ پوزیشن پر بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اپنا سوال دیتے ہیں، وہ جتنا مرضی سخت سوال ہے تو وہ ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے، وہ بھڑاس نکالنے والی بات ہے۔ اچھا، پھر وہاں پہ کمیونیکیٹ بھی تو کرنا ہے۔ وہ ایک سائڈ کی چیزیں، عمران خان PTI، عمران خان PTI، اس سے بھرے ہوئے جو 15-20 سال کی جو محنت تھی، کرمنل محنت جو تھی، مجرمانہ محنت، جس طرح مجرمانہ غفلت کہتے ہیں، یہ مجرمانہ محنت تھی 20-25 سال کی، جو عمران خان اور وہ پروجیکٹ بن کے وہ جو نفرت کی دیواریں کھڑی کی ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے ضرورت تھی۔ کچھ عرصہ پہلے مریم نواز صاحبہ کا اناؤنسمنٹ ہوئی کہ وہ گورنمنٹ کالج جا رہی ہیں اور طلبہ سے خطاب کریں گی، لیکن بعد میں وہ پروگرام کینسل ہو گیا تھا۔ میں پرسنلی سمجھتا تھا کہ وہ صحیح ڈیسیژن نہیں تھا، کینسل کرنا صحیح ڈیسیژن نہیں تھا۔ مریم نواز صاحبہ کو جانا چاہیے تھا۔ میکسیمم کیا ہونا تھا کہ بہت سخت سوالات آتے ہیں، وہ ان کے جوابات دیتی تحمل سے، اچھے طریقے سے، اور اس کے بعد آگے چلتے، وہ آرام سے وہ ختم ہو جانا تھا آہستہ آہستہ۔ لیکن خیر انہوں نے، ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، وہ جو پلاننگ کر رہے ہیں اس کے مطابق چلے۔ بلاول بھٹو نے، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پالیسی تھی، میں نے آرمی چیف اور DGISI کی ملاقاتوں پہ کہا تھا کہ پرابلی وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے نوجوان نسل سے رابطہ کیا جائے، تو بلاول بھٹو زرداری نے وہ اس لائن کو لیا ہے، انہوں نے ہمت کی ہے، وہ طلبہ میں گئے ہیں۔ سخت سوالات تو آئیں گے، سیاستدان کی زندگی کا حصہ ہے، انہوں نے سوالات کے جوابات دینے ہیں، تو وہ اپنا منشور پیش کر رہے ہیں۔ آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے انٹرویوز بھی آ گئے، ان پہ میں اگلے اس میں بات کروں گا کہ آصف زرداری صاحب کس طرح پنجاب کو فوکس کر کے اور کس طرح سے حکومت بنانے کے لیے پلان کر رہے ہیں اور کیسے یہ ساری چیزوں کو، ان خرابیوں کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، وہ میں اگلے اس میں کروں گا۔ لیکن ابھی یہاں صرف 2 کیریکٹرز کی چھوٹی چھوٹی سی صرف آپ سے بات کروں گا۔ ایک کیریکٹر، 2 ہیرے جو ہے نا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، مجرمانہ محنت 20-25 سال کی، اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، ہمارے لوگوں میں نفرت بھرنے کے لیے، عمران خان کی صورت میں جو ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں جو کیریکٹرز تھے، نتیجے میں بھی نہیں، وہ کیریکٹرز حصہ تھے اس کے، موہت پیرزادہ، ڈاکٹر موہت پیرزادہ۔ ڈاکٹر موہت پیرزادہ نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میرے والد اگر زندہ ہوتے تو میں ان سے سوال کرتا کہ 1957 میں جب انہوں نے MBBS کیا، ان کے والد صاحب نے، تو وہ کہیں باہر کیوں نہیں شفٹ ہو گئے تھے، کسی دوسرے ملک میں، کسی آزاد ملک میں، اچھے اور بلا بلا بلا، پاکستان میں بڑے برے حالات ہیں۔
تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ موہت پیرزادہ صاحب کے والد صاحب اگر زندہ ہوں اور ان سے وہ یہ سوال کریں تو اس سوال کا تو پتہ نہیں وہ کیا جواب دیں گے کہ وہ کیوں نہیں گئے تھے. ظاہر وطن سے محبت اور پتہ نہیں بہت سی باتیں وہ کہیں گے. ویسے تو فائنلی وہ دبئی میں تھے, ان کی وفات وہاں پر ہوئی, اس کا مطلب وہ مائگریٹ تو کر گئے تھے یا وہاں رہ رہے تھے چلیں اپنے بچوں کے ساتھ. تو موہت پیرزادہ وہ کیریکٹر ہیں جن کی ویڈیو آ گئی, مل گیا ویڈیو ریکارڈ مل گیا کہ ان کے والد آخری ایام میں جب وہ قریب المرگ تھے تو وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے, تو ڈاکٹر موہت پیرزادہ نے ان کے انگوٹھے کچھ قانونی کاغذات پہ لگوائے. ظاہر ہے وہ وراثت کے زمین گھر جو بھی ہوگا ان کے کاغذات تھے. وہ ویڈیوز دیکھی گئیں, انہیں پکڑ لیا, موہت پیرزادہ اور ان کی بہن گرفتار ہو گئے, اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا. جب انہوں نے پاکستان آنا تھا اپنے والد کی میت کو لے کر, تو وہ چھوڑا اس لیے کہ ان کے والد صاحب کی کوئی جائیداد, کوئی پراپرٹی, کوئی بینک اکاؤنٹس یو اے ای میں نہیں تھے. تو یو اے ای کی حکومت کی کسی قوانین کی چونکہ خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی, وہاں پہ کوئی جرم نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے, انہوں نے چول ماری ہے اپنے بزرگ, اپنے بیمار بے ہوش والد کے ساتھ جو انہوں نے حرکت کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے پاکستان میں ان کی زمینیں ہیں, پاکستان میں جائیدادیں ہیں, جو لڑائی جھگڑے ہیں باقی بہن بھائیوں کے ساتھ پاکستان میں جا کے بھگتیں, ہماری جان چھوڑیں, اور انہوں نے نکال دیا. اس کیریکٹر والا آدمی آج بیٹھ کے یہ باتیں کر رہا ہے کہ پاکستان اچھا ملک نہیں ہے. مطلب کم از کم لوگوں کو اپنا کیریکٹر دیکھ کے بات کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ پھر کیا ہے, وہی عمران خان صاحب کے فالوورز, وہ ایک پلے بوائے اور جو کچھ وہ پلیجر پوائنٹس اور وہ ساری جو آڈیوز ویڈیوز آ گئی ہوئی ہیں اور جو نہیں بھی آئی ہیں, جو لوگوں کو پتہ ہے, وہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے, ہمارے سننے کو مل چکی ہیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے جب ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ مغرب کا معاشرہ, وہاں پہ خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے, تو پھر ان کے فالوورز یا ان کے پروجیکٹ کو آگے لے کے جانے والے یہ موہت پیرزادہ جیسے ہی لوگ ہوں گے نا. اور دوسرا وہ ایک نمونہ مذاق کرنے والا جو ہے وجاہت اس خان, جو کموڈ پر بیٹھ کے پروگرام کر رہا تھا, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور وہ ادھر سے ایک ٹویٹ ہوا تھا سیالکوٹ کا, جہاں پہ ایک بڑا جلسہ نون لیگ کے حوالے سے وہ بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ کی دو ہی چیزیں ہیں, فٹ بال اور خواجہ آصف, اور کاش 1965 میں انڈیا یہ لے جاتا, سیالکوٹ لے جاتا. مطلب لا حول ولا قوت, میں اس کو کیا کہوں کہ یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں. چونکہ عمران خان نہیں ہے, چونکہ ان کی مرضی کی حکومت نہیں ہے, ان کی بدماشی نہیں چل رہی, تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے, پاکستان پہ دوسرے ملک قبضہ کر لیں. آپ ان کی سوچ دیکھیں. مطلب بٹ کیا کریں, وہی عمران خان جو کہتا ہے پاکستان پہ بم گرا دیے جائیں, وہی عمران خان جس سے جب سوال پوچھا گیا انٹرویو کے دوران کہ پاکستان میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, تو اس نے کہا میں کیا کروں. تو اس کے فالوورز, وہ چاہنے والے پھر ایسے ہی ہوں گے. تو پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرنا کسی بھی سیاسی جماعت کو کسی بھی وجہ سے ممکن ہوتا ہے, لیکن جو ان کی اچھی اور بری باتیں ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے ہمیں. ہاں, جو ان کی اچھی باتیں ہیں اس کو اپریشیٹ کریں, اور جو غلط باتیں ہوں اس کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے. ہمارے سیاسی لیڈر جو ہیں آسمان سے اترے ہوئے اوتار نہیں ہیں. سیاسی لیڈروں کو اور سیاسی جماعتوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں. 8 فروری قریب ہے, اور اپنی مرضی کی حکومت بنائیں, اپنی مرضی کی پارٹی کو سلیکٹ کریں, الیکٹ کریں, ووٹ دیں, اور جب حکومت بن جائے تو وہ حکومت پھر میرے اور آپ کے, ہم سب کی بھلائی کے لیے کام کرے. شکریہ.